हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम 3 बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर ने एक गैर मामूली बातचीत की है सहाफ़ियों के ग्रुप से। क्या बात की है इसमें? पाकिस्तान के हवाले से बात हुई है, भारत के हवाले से बात हुई है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान मुआहदे के हवाले से बात हुई है, इसराइल के हवाले से बात हुई है। बड़ी अहम बातें हैं, वो आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर एक और बड़ा अहम मामला है इसी से जुड़ा हुआ। कजाकिस्तान के सफ़ीर ने भी एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है, वो क्या है वो आपको बताएंगे। और फिर हम सेहत से मुतल्लिक 2 इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इंसानियत दोस्त डॉक्टर्स जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। क्या करने आए हैं आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और सबसे आखिर पर वफाकी वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल ने टॉक शॉक से खुसूसी बातचीत की है और सर्वाइकल कैंसर के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। आइए इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बातचीत करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? मैं खैरियत से? ठीक हूँ आसिफ, आप? अच्छा, आज आप गए हुए थे, रशियन एम्बेसडर जो हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई, कुछ सहाफ़ी थे उनसे बड़ी ज़बरदस्त कोई बातचीत हुई है, तो क्या इंकशाफात हुए हैं उस गुफ्तगू क्या हुई? आसिफ, पाकिस्तान में रशिया के एक कैरियर डिप्लोमेट हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को पढ़ रखा है, ईस्ट एशिया साउथ एशिया को जानते हैं। अल्बर्ट खरोफ उनका नाम है, अल्बर्ट पी खरोफ उनका नाम है। आज उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग की, कुछ साफ़ियों को बुलाया हुआ था अपनी एम्बेसी में, उसमें मुझे भी जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उन्होंने तफसील से बताया कि किस तरह जो रशिया है वो यूक्रेन जंग में यूक्रेन का मामला हल करना चाहता है और अमन का ख़्वाह है। और फिर उन्होंने कहा, अमेरिका की बड़ी तारीफ़ें की कि अमेरिका समझदारी का सबूत दे रहा है यूक्रेन के मामले पर, जबकि जो यूरोप है वो जारहियत का मुज़ाहरा कर रहा है। फिर ये भी बताया कि जी रशिया के ऊपर बड़े ड्रोन हमले हो रहे हैं, 7 जाँ बहक हुए हैं पिछले हफ्ते इनके और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तफसील से इस मौजू पर बात की है, लेकिन इसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक़ अहम बात है। पाकिस्तान से मुतल्लिक़ अहम बात यह है आसिफ कि मैंने रूसी सफ़ीर से सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी ये बताएं कि पाकिस्तान और भारत का जो हालिया स्टैंड ऑफ हुआ है, जिसे अमरीकी जो सदर हैं वो भी कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान ने भारत के त्यारे मार गिराए, इसके ऊपर रशिया का क्या मौक़िफ़ है? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और जो भारत है उस हवाले से क्या दोनों के दरमियान कोई सुलह सफ़ाई मेडिएशन का कोई रोल है? आपका मौक़िफ़ क्या है? तो उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जब पाकिस्तान और भारत का हालिया स्टैंड ऑफ हो रहा था उसमें दोनों अतराफ़ को तवाज़न के बारे में बात की थी कि दोनों अतराफ़ तवाज़न का मुज़ाहरा करें और हम चाहते थे कि ये मामला सफारती तरीके से ही हल हो। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम कही। उन्होंने कहा कि देखिए रशिया का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जो सवाल हुआ था कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने के लिए पाकिस्तान और भारत के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी कश्मीर के हवाले से रूस का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और रूस चाहता है कि मसले कश्मीर को शिमला मुआहदे और 1999 के लाहौर डिक्लेरेशन, ऐलान लाहौर, आपको पता है वाजपेयी साहब जो आए थे और एक एलामिया जारी हुआ था। उन्होंने कहा जी जो लाहौर डिक्लेरेशन और शिमला मुआहदा किसने किया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और इंदिरा गांधी ने। लाहौर मुआहदा वाजपेयी और नवाज शरीफ ने। तो उन्होंने कहा जी इन दोनों माहदों की रोशनी में ये मसला हल होना चाहिए। फिर एक सवाल उनसे किया गया बागराम बेस के हवाले से कि अमेरिका ने एक बयान दिया है बागराम के हवाले से कि हम बागराम कब्ज़ा करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो इस पर जो रूसी सफ़ीर हैं उन्होंने बड़ी हैरानकुन बातें की। उन्होंने कहा कि जी देखिए, हम इसकी मुखालफत करते हैं और हम इसकी मुखालफत करेंगे। ये नौबादियाती निज़ाम की अक्कासी करता है और अगर अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान का कोई मामले में कोई मुस्बत किरदार अदा करे तो अमेरिका को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के जो 10 अरब डॉलर मुंजमद किए हुए हैं, 10 अरब डॉलर के असासे, उनको खोल दे। फिर एक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो हालिया मुआहदा है उसके हवाले से उनसे सवाल किया गया। जब ये सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात की। उन्होंने कहा कि हम
پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو معاہدہ ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا. اور پھر یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ اسرائیل ہے جس نے حالیہ اٹیک کیا تھا قطر کے اوپر. تو یہ براڈ باتیں تھیں جو پاکستان کے والے سے تھی، وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم پاکستان جو ہے کے ساتھ فارماسیوٹیکل کے میدان کے اوپر اور تعاون کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. یہ پاکستان کے والے سے آپ دیکھیں نا، مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کرنا، پھر یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے معاہدے کے اوپر بات کرنا، پھر جو رشیا ہے اس کے والے سے بات کرنا، تو یہ بڑی میرے خیال میں غیر معمولی باتیں جو انہوں نے کی ہیں اور بڑی غیر معمولی یہ سچویشن ہے. اعزاز، فلسطین کو بھی بہت سارے ممالک نے تسلیم کر لیا، تو اس فرنٹ کے اوپر کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ آصف، فلسطین کے اوپر میں جاتا ہوں، لیکن میں رشیا سے پہلے رشیا کے ساتھ جو پاکستان میں قزاقستان کے سفیر ہیں یرزا گستافن، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ایک ملاقات کی ہے اور وہ بڑی اہم بات کی ہے جو کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے اس حوالے سے بات ہے. پہلے وہ کرتا ہوں اور پھر ہم جاتے ہیں ادھر اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کے اوپر. آصف، جو یرزا گستافن ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اگلے ماہ نومبر کے مہینے میں 2 ماہ بعد جو قزاقستان کے صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. اچھا، اب وہ دورہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک منصوبہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جوڑا جائے قزاقستان کو اور پاکستان کو افغانستان کے ذریعے. ازبکستان بھی بیچ میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سارا ایریا. اور اس حوالے سے ٹرین کے حوالے سے جو منصوبہ ہے اس کی بھی وہ حمایت کرتے ہیں. اور بائی روڈ ایک منصوبہ ہے جس میں آصف آپ سن کے حیران ہوں گے کہ قزاقستان سے لے کر جو افغانستان ہے، جو ازبکستان سے جو سرحد ملتی ہے وہاں تک، افغانستان کے اندر تک روڈ بنی ہوئی ہے. اچھا، تقریباً صرف ہم نے کنیکٹ کرنا، اب آگے 160 کلومیٹر کی ایک روڈ ہے جو بنانی ہے اور ہم چمن سے کنیکٹ ہو جائیں گے. اور چمن سے اگر کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گوادر سے کنیکٹ ہو جائیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کنیکٹ کر لیں تو پھر پاکستان کنیکٹ ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ سینٹرل ایشیا میں یہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، اوپر رشیا میں بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے. پھر جو کوریڈور ہے ساؤتھ اور ویسٹ کا جو کوریڈور ہے اس سے بھی ہم کنیکٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ یورپ سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے اور ادھر سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے. تو یہ بڑی اہم پریس کانفرنس ہے. بڑے متعلق سفیر ہیں قزاقستان کے پاکستان میں، انہوں نے یہ باتیں کی ہے. اب کمنگ بیک کوئکلی، آصف آپ کو پتہ ہے کہ یو این کا ایک غیر معمولی سمٹ ہو رہی ہے جسے سعودی عرب اور فرانس کو ہوسٹ کر رہی ہے، مشترکہ طور پہ اسے ہوسٹ کر رہے ہیں. اس اجلاس میں شرکت کے لیے جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس، ان کو آنے کے لیے امریکہ نے ویزے نہیں جاری کیے. تو اس سمٹ میں ووٹ ہوا. ووٹ میں انہوں نے کہا کہ جی محمود عباس صاحب چونکہ آ تو نہیں سکے لیکن وہ ویڈیو خطاب کر لیں. انہوں نے ویڈیو خطاب کیا اور بڑا ہی انٹرسٹنگ خطاب کیا. انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ جو حماس ہے وہ ڈس آرم ہو جائے. اس مسئلے کا حل 2 نیشن سولوشن ہے. اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے؟ انہوں نے اس لیے کہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 4-5 اہم ملک ہیں جنہوں نے فلسطین کو قبول کر لیا ہے. 193 اقوام متحدہ کے ممالک ہیں. 193 ممالک میں سے آصف آپ سن کے حیران ہوں گے 145-50 کے قریب نے فلسطین کو الگ ریاست مان لیا ہے. اب جو 4-5 جنہوں نے کل مانا ہے نا، ان کے آپ نام سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے. 21 ستمبر کو پرتگال نے تسلیم کر لیا فلسطین کو الگ ریاست کے طور پہ. پھر 21 ستمبر کو ہی کل ہی برطانیہ نے تسلیم کر لیا فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پہ. پرسوں جی 21 ستمبر کو. ٹائم زون ہے نا ادھر ادھر کا. اچھا، پھر کینیڈا نے 21 ستمبر کو تسلیم کر لیا الگ ریاست کے طور پہ. آسٹریلیا نے تسلیم کر لیا الگ ریاست کے طور پہ. فرانس نے تسلیم کر لیا 22 ستمبر کو، آج اگلے دن. آسٹریلیا یا آسٹریا؟ یہ آسٹریلیا ہے. اچھا، آسٹریلیا نے تسلیم کیا الگ ریاست کے طور پہ. آپ دیکھیں یو کے جو ہے نا، برطانیہ اور آسٹریلیا کا بڑا قریبی تعلق ہے. آسٹریلیا میں بھی جو برطانیہ کے کنگ کو مانا جاتا ہے
ٹھیک، بڑے کم لوگوں کو عام نہیں پتہ، لیکن ظاہر ہے اس خطے کے لوگوں کو جانتے ہیں، جو انٹرنیشنل افیئرز جانتے ہیں ان کو. تو یو کے نے مانا تو آسٹریلیا نے بھی مان لیا. اچھا فرانس نے مان لیا. فرانس بڑا اہم ہے. فرانس اس جو یو این کی جو خصوصی اجلاس ہو رہا ہے اس کو ہوسٹ بھی کر رہا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. فرانس، آصف، کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یورپ پورے میں سب سے زیادہ مسلمان فرانس میں بستے ہیں. اور ایک جو اندازہ تو یہ بھی کہتا ہے، بہت مختلف لوگ اندازے لگاتے ہیں کہ اگر یورپ میں کسی ریاست نے اسلام کبھی قبول کیا تو سب سے پہلے وہ ریاست فرانس ہوگی، کیونکہ وہاں پر اسلام بہت سارے لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور قبول کر بھی رہے ہیں. پھر مالٹا اور لگزمبرگ، یہ انہوں نے بھی فلسطین کو الگ ریاست کے طور پہ تسلیم کیا ہے. اب میں ان ممالک کی لسٹ ضرور پڑھنا چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، یعنی کہ فلسطین کو الگ ریاست تسلیم نہیں کیا. اور ان ممالک میں کون کون ہے؟ امریکہ سر فہرست ہے. اسرائیل کا اور امریکہ کا ظاہر ہے آپس میں ایک تعلق بھی ہے. جاپان، اس نے نہیں قبول کیا فلسطین کو الگ ریاست کے طور پہ. ساؤتھ کوریا نے نہیں کیا. سنگاپور نے نہیں کیا. اٹلی نے نہیں کیا. جرمنی نے نہیں کیا. نیوزی لینڈ نے نہیں کیا. اور لتھوانیا نے نہیں کیا. یہ مین ممالک ہیں جنہوں نے نہیں کیا. اکثریتی یو این کے ممالک نے فلسطین کو الگ ریاست تسلیم کر لیا ہے. اب معاملہ بیچ میں کیا ہے؟ اس میں میرا خیال ہے اعزاز ہالینڈ کا نام تو نہیں لیا نا آپ جی نے؟ میں نے نہیں لیا. تو دیکھیں نا آپ، ویٹو پاور میں سے صرف امریکہ ہی پیچھے بچا ہے، ٹھیک ہے نا. جی اور سلامتی کونسل میں ابھی جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی دیکھیں 144 ملکوں نے جی حمایت کی تھی فلسطین کے جو ہے 2 ریاستی حل کی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو چینج آ رہا ہے مسئلہ فلسطین کو لے کے، اسرائیل کی جارحیت کو لے کے، یہ کریڈٹ گوز ٹو ان فلسطینیوں کو یہ جاتا ہے جنہوں نے بارہا امریکہ اور اسرائیل کے کہنے کے باوجود خالی نہیں کیا غزہ کو. اور تمام تر جو ریاستی جبر تھا، ایریل سٹرائکس ہوئیں، ابھی گراؤنڈ پہ بھی وہ آ رہے ہیں، بلڈنگیں تباہ کر دی ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، بھوک اور پیاس ہے، بلک رہے ہیں لوگ. عالمی ضمیر اگر اب جاگا بھی ہے تو وہ اپنے لوگوں کے، عوام کے دباؤ کی وجہ سے جاگا ہے. تو بہت بڑی ایک قیمت دی ہے فلسطینی عوام نے. کوئی شک نہیں. اور آصف اس میں جو اہم بات ہے نا، آپ دیکھیں محمود عباس کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو وہ اسرائیل کو ظاہر ہے نہیں اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں ہے. دوسرے وہ حماس کے ساتھ بھی نہیں ہے. حماس کو بھی کہہ رہے ہیں نا ڈس آرم ہو جائیں. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی حماس نے جو آخری کارروائی کی تھی 7 اکتوبر 23 والی، اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے. ان کی ادھر ایک تھنکنگ یہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے کیا کریں کہ تمام مالک کو اپنے ساتھ کریں اور بات چیت کے ذریعے اسرائیل کو ڈپلومیٹکلی پیچھے دھکیلیں. اور انہوں نے دھکیلا ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے. انہوں نے اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے بڑا احتجاج کیا ہے. جی امریکہ اب جو بات کر رہے ہیں نا، ابھی اسلامی ملکوں سے بھی آج مل رہے ہیں ٹرمپ، اور وہ انہیں آفر کر رہے ہیں کہ آپ اسلامی فوج یہاں لے آئیں اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا بھی کام کریں، اور یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اعزاز، کل ہم نے پاکستان کے ایٹم بم کی ہسٹری بتائی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے 28 اکتوبر والے، 28 مئی 1998، تو پاکستان کی طرح ہی خوشی فلسطین میں منائی گئی تھی. اور اسلامی دنیا میں بہت سارے لوگوں نے لکھا تھا کہ اسلامک ایٹم بم اس کو لکھا تھا. تو اب وہ چیزیں اب وہ لائن ہو رہی ہیں اس طرح کہ اب اسلامی دنیا پاکستان کو اپنے ایک ڈیفینڈر کے طور پہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھنا شروع ہوئی ہے. اور اب انٹرنیشنل موضوعات پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ہمارے یہاں بات ہوتی ہے کہ چینلز میں اور ٹاک شوز میں ریٹنگ نہیں آتی، لیکن اب یہ اتنے انٹرسٹنگ ہو گئے ہیں کہ اب لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی میرا خیال ہے چینج ہے. آصف ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو ہے نا ٹرمپ مل رہے ہیں مسلم ممالک کے ہیڈز آف دی اسٹیٹ سے، شاید شہباز شریف بھی غالباً اس میں ہیں گروپ میں. لیکن ہمارے پاس اطلاعات یہ ہے کہ 25 ستمبر کو جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ان کی ایک میٹنگ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے الگ سے، جس میں اسحاق ڈار بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے یہاں سے فیلڈ مارشل بھی چلے جائیں، عاصم منیر بھی چلے جائیں. یہ کنفرم بات نہیں ہے، ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے، بڑی سیریس کوشش ہے. ہمارے رضوان سعید صاحب، رضوان شیخ وہاں پہ ہیں پاکستان کے ایمبیسڈر، وہ کوششیں کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے ہیں. تو 25 ستمبر اہم ہے. اب دیکھیں ڈیٹ فائنل ہوگی تو پتہ لگ جائے گا، لیکن 25 ستمبر انہوں نے لاک کی ہوئی ہے کہ ڈی سی میں، وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات پرائم منسٹر کی ہو جائے. ہوگی یا نہیں ہوگی ٹائم ول ٹیل. تو یہ ہے آصف. یہ باتیں تو ہم پاکستان کی سیاست کی بھی کرتے رہتے ہیں، عمران خان کی کرتے رہتے ہیں، شہباز صاحب کی بھی کرتے رہتے ہیں.
عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے آج کل عدالت میں جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. آج بھی جی ایچ کیو حملہ کیس تھا, اس کی انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں سماعت تھی, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, کل بھی بائیکاٹ کر دیا تھا. لیکن ان بکھیڑوں سے ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں صحت کا ہے اور نوجوان بچوں میں کینسر کا ہے. تو ایک ڈاکٹرز کا, انسانیت دوست ڈاکٹرز کا ایک گروپ آیا ہوا ہے جرمنی سے, ہمارے دوست احمد شفیق صاحب کوتھم کے جو سربراہ ہیں وہ لائے ہوئے ہیں. تو کیا ان کی اہمیت ہے, ذرا تھوڑے آپ بتائیں, کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اہمیت کیا ہے اور کیا فائدہ ہوگا پاکستان؟ دیکھیں اعزاز, یہ جو ڈاکٹرز آئے ہیں یہ آئے ہیں جو ہائیڈلبرگ جرمنی کا ایک شہر ہے. یہ شہر علامہ اقبال کا بھی بڑا ایک فیوریٹ شہر تھا, اس کی ایک ہسٹری ہے, وہاں علامہ اقبال اسٹریٹ بھی ہے. علامہ اقبال صاحب کی جو محبوبہ تھی نا, اس کا تعلق بھی جرمنی سے تھا. علامہ اقبال صاحب اسے خط لکھا کرتے تھے اور غالباً وہ اسی شہر سے تھی, ہائیڈلبرگ. جی ہاں, ان کی وہاں پہ وہ اسٹریٹ بھی ہے. اب یہاں پہ پورے یورپ کا سب سے بڑا, جرمنی کا جو پورے یورپ کا سب سے بڑا کینسر ریسرچ سینٹر ہے, اور اس کا نام ہے ہائیڈلبرگ کینسر ریسرچ سینٹر. ٹھیک ہے, اور یہ اتنا بڑا ریسرچ سینٹر ہے اور اس میں اتنی زبردست جو ہے ریسرچ ہوتی ہے کہ 2 نوبل انعام اس ریسرچ سینٹر کو مل چکے ہیں. ویری گڈ. اور نوبل انعام ملنا اٹ سیلف آپ پتہ ہے کہ آپ اور سائنس کے شعبے میں اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگلی سروائکل کینسر جس کا ہم آج کل ایک ویکسین کر رہے ہیں, اس کی ویکسین بھی یہیں پہ بنی تھی. اچھا, تو یہ جو ڈاکٹرز آئے ہیں یہ اسٹیفن فسٹا ان کو لیڈ کر رہے ہیں, اور یہ وہاں پہ جو بچوں کا کینسر کا ریسرچ سینٹر ہے اس کے سربراہ ہیں, اور بچوں کے دماغ کے کینسر. جی, اور یہ بڑے نفیس انسان ہیں. آپ کی بھی ملاقات ہوئی, میری ملاقات ہوئی, میں کل بھی ان کے ساتھ تھا, کل ان کی ہیلتھ منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ تیسری دنیا کے ممالک میں جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کرتے مہنگا ترین کینسر کا علاج, وہاں پہ ارلی ڈائگنوسس جو ہے وہ بچوں میں اسپیشلی جو ہے اس کو کیا جائے. اور انہوں نے پاکستان میں 1 سال فری کینسر کے ڈائگنوسس کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, وعدہ کیا ہے, کمٹمنٹ دی ہے ہمیں. اور خالی کینسر کے ٹیسٹ نہیں کریں گے, یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو مشینری ہے کینسر کی ڈائگنوسس کی, وہ مشینری بھی لے کے آ رہے ہیں پاکستان, اور یہ ہمارے پیتھولوجسٹ جو ہیں ان کو ٹرین بھی کریں گے. نہ صرف وہ مشینری ٹرانسفر ہوگی پاکستان کو, وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی, بلکہ پیتھولوجسٹ ٹرینڈ ہوں گے, اور 1 سال تک پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ بڑے اسپتالوں میں بیٹھ کے جو ہے کینسر کا ڈائگنوسٹک جو ہے وہ کریں گے, اور ڈائگنوسس جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. دوسرا, یہ سارے ان کے ساتھ جو باقی ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے تھے, ان میں ہمارے جو ان کو وہاں سے لے کے آئے وہ وہاں پہ ممبر ہیں ہائیڈلبرگ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے, وسیم بٹ صاحب, اور پاکستان میں ان کے جو ہوسٹ تھے احمد شفیق صاحب جو کوتھم کے بھی سربراہ ہیں. بڑا اچھا انہوں نے ارینج ان کے لیے کیا ہوا تھا. ان کی میٹنگز سی ایم پنجاب سے میٹنگ ہوئی, وفاقی وزیر صحت سے ہوئی, وزیر مملکت برائے صحت سے ہوئی, آغا خان میں, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں انہوں نے بڑے اہم جو ہیں وہ میٹنگز کی. اچھا آصف, اس میں نا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو وسیم بٹ ہے نا, یہ احمد شفیق صاحب کے دوست بھی ہیں, لیکن یہ خود وسیم بٹ صاحب خود جو ہے یہ کینسر سروائیور ہیں, اور وہاں کے رکن پارلیمنٹ ہیں, وہاں پہ سیاست کرتے ہیں, منتخب رکن ممبر ہیں وہاں پر. اور ان کا جو اوریجنل تعلق ہے نا آصف, وہ سیالکوٹ سے ہے, اور یہ پیدا ہوئے پلے بڑے وہاں پر ہی ہیں. ان کا یہ پہلی دفعہ 2019 میں آئے تھے پاکستان, اور پھر جب یہ بیمار ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ چونکہ میرے ماں باپ کی جنم بھومی وہ پاکستان ہے, سیالکوٹ ہے, پھر یہ آتے ہیں لاہور آتے ہیں, سیالکوٹ تو کم, لاہور آتے ہیں, اور انہوں نے پھر اس کمٹمنٹ کے طور پہ جب بحال ہو گئے, سروائیو کر گئے جو جسے کہتے ہیں کینسر, تو پھر انہوں نے یہ کمٹمنٹ آگے بڑھائی ہے. اچھا اعزاز, سب سے اچھی جو بات تھی جب وفاقی وزیر صحت سے یہ گروپ ملا تو یہ بڑے متاثر تھے ان سے اور بڑے خوشی کا اظہار کر رہے تھے. وفاقی وزیر صحت نے بھی ان سے بڑی زبردست بات چیت کی کینسر کے حوالے سے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے لوگ ایک عام بلڈ کا ٹیسٹ کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتے, 50% سے زیادہ آبادی ہماری خط غربت سے نیچے جی رہی ہے, لوگ ہمارے پاس اس وقت ڈائگنوس ہوتا ہے ان کا کینسر اس وقت ڈائگنوس ہوتا ہے جب وہ
بہت لیٹر سٹیج پہ جا چکا ہوتا ہے، اور اکثر ایسی سٹوریز ہیں جن کو سن اگر انسان جائے ہاسپٹلز میں تو وہ جو ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھیں نم نہ ہو، وہ دیدہ نہ ہو۔ لیکن آصف، مصطفیٰ کمال نے نا کمال کر دیا ہے، جو اپنی بیٹی کو سب کے سامنے، یہ ہماری ہے ایک ایکٹریس ہے مشی خان صاحبہ، انہوں نے ایک پراپیگنڈا کر دیا اس ویکسین کے حوالے سے، یہ سروائیکل کینسر کی ویکسین کے بارے، وہ اتنا پراپیگنڈا چلا کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو یہ جسے ویکسین لگانا چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے جو کام کیا آصف، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اپنی بچی کو، بڑی پیاری ینگ بچی، اس کو سب کے سامنے لائیں اور اس کو ویکسین لگوائی ہے، اور پراپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا کہ جی اس کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے بچے پیدا نہ ہوں، یا فضول باتیں، جس طرح پولیو کے بارے میں جس طرح ایک جھوٹا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال نے یہ جو کام کیا ہے، اس نے تو میں کہتا ہوں، میں جینوئنلی ایز اے پاکستانی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر بھی ہے جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں اسلام آباد کی، سعیدہ صاحبہ، انہوں نے بھی اپنی بچی کو لگایا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے تو دیکھا ایک مثال قائم کی ہے۔ اور کیا باتیں ہوئیں، آپ نے تو میرے خیال میں انٹرویو بھی دکھا اعزاز، میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جو ہیلتھ منسٹر ہے نا، وہ کیونکہ پہلے کراچی کے میئر بڑے پرو ایکٹیو آدمی ہیں، بڑا سارا دن ان کی میٹنگز اور کام کاج اور منسٹری میں وقت ڈلا ہوا ہے کہ کس طرح کا وزیر آ گیا۔ پہلے وزیر ہوتے تھے، کوئی ایک آدھی میٹنگ بھی بمشکل ہوتی تھی اور بڑے ساری چیزیں ہوتی تھی، معاملات ہوتے تھے۔ ابھی جو انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی تو بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے پھر منسٹر نے ان کو کہا کہ جو ہمارا پیمز کا آنکولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، آپ وہاں بھی آئیں، ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اور آپ اس میں آئیں اور یہاں اسلام آباد میں بھی یہ فیسلٹی دیں، اور پاکستان کے باقی شہروں میں بھی ہم آپ کو ویلکم کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ نارملی ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ فنڈ کتنا دیں گے، لیکن انہوں نے بڑی پرٹیننٹ ان سے انہوں نے کہا ہمیں آپ وہ جو ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور جو آپ ہمارے لوگوں کو ٹرین کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، ہمارا سب سے بنیادی ایریا آف انٹرسٹ یہ ہے۔ تو خیر اعزاز ہوا یہ کہ جو سروائیکل کینسر کی میں اگر بات کروں، میری کل منسٹر صاحب نے ہمارے سے ٹاک شاک کے لیے ایکسکلوسیو بات چیت بھی کی ہے، اس میں انہوں نے بڑے زبردست فیکٹس بتائے ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں مشی خان، اس طرح بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ گروپوں میں بہت ساری ویڈیوز ڈالی۔ ایک ویڈیو تھی جو عبداللہ گل جو ہیں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی ایک گروپ میں، اور اس میں وہ جناب عیدل کے ہاں بیٹے، وہ جو بچیاں اس میں بے ہوش ہو رہی ہیں اور گر پڑ رہی ہیں، تو میں نے وہ دیکھی، تو میں نے وہ ہیلتھ منسٹری کو بھیجی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ڈڈیال کا واقعہ ہے اور 2 سال پرانا واقعہ ہے، اور یہ آنسو گیس وہاں چلی تھی کسی پروٹیسٹ کے دوران، تو یہ بچیاں آنسو گیس سے متاثر ہیں، نہ کہ سروائیکل کینسر کی ویکسین لینے کے بعد۔ تو میں نے پھر جب گروپ میں لکھا، میں نے کہا یہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی بات کو بغیر ویریفائی کیے آگے اس کو کر دیں فارورڈ، تو وہ پھر انہوں نے اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کیا۔ لیکن جو وفاقی وزیر صحت ہمیں بتا رہے ہیں وہ بڑی زبردست بات بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سروائیکل کینسر کے جو سب سے بڑے خریدار ہیں گاوی، جو وہ پہلے کیونکہ یہ لیتے تھے انڈیا سے، اور اب وہ اس کو لے رہے ہیں چائنا سے، مور دین 80% یہ جو ہے اب چائنا سے پرچیز کی جا رہی ہے۔ تو ایک پروفیشنل رقابت بھی ہے اور ایک بزنس کی رقابت بھی ہے۔ تو پاکستان میں جو اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہمات چلی ہیں، اس کے پیچھے دشمن ملک کا ہاتھ بھی ہے، اور اس حوالے سے انہیں باقاعدہ ایک پوری بریفنگ دی گئی ہے ڈی جی ہیلتھ کی جانب سے، جس میں انہوں نے بتایا، اور یہ معاملہ ایف آئی اے کو ریفر کر دیا گیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ سارا ریکارڈ لے کے آئیں تاکہ قوم کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ کے راستے میں جو مزاحمت ڈال رہے ہیں وہ پاکستان کے اور آپ کے دشمن ہیں۔ اور انہوں نے جو سب سے انٹرسٹنگ بات، کیونکہ میں ہیلتھ منسٹری بھی دیکھ رہا ہوں، وہ ان کی جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ مریضوں کو ٹھیک کرنا کوئی ہیلتھ کیئر پالیسی نہیں ہے، یہ تو ایک سک کیئر پالیسی ہے کہ مریض جو ہو جائے اس کو، ہماری ہیلتھ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو بیمار ہونے سے پہلے بچانا ہے۔ اب وہ بڑی زبردست بات کل کر رہے تھے اس گروپ کے ساتھ بھی سید مصطفیٰ کمال، انہوں نے کہا کہ دنیا میں ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں کینسر ختم ہو جائے گا اور کینسر سے کوئی بندہ مرے گا نہیں، اتنا ہم ایڈوانسمنٹ کر لیں گے۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہم پھر بھی کینسر کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو رہے ہوں گے۔ کیونکہ ہم ویکسین ہی نہیں لگواتے۔ اب دیکھیں نا، کرونا آیا تھا تو آپ کو ویکسین آپ نے لگوائی تو آپ کو امیونٹی اس کی ہو گئی۔ اگر آپ ویکسین ہی نہیں لیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی یہ ہمیں گورا کیوں دے رہا ہے اور فلاں نے کیوں دے دی، اور دیکھیں ہیپاٹائٹس سی کی میں آپ کو اس سے پہلے مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں کتنا زیادہ پھیل چکا ہے،
اس کی جو دوا آئی ہے جس میں وہ کیوریبل بیماری ہو گئی ہے، وہ دیکھیں وہ بھی بل گیٹس نے پوری دنیا کے لیے اس کو کیا ہے جہاں اور پاکستان بہت بڑا فریق ہے اس سے متاثرہ. اور وہ دوائی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگی تھی؟ $2 لاکھ کی تھی جو اس نے وہ پیٹنٹ تھی. اور وہ اس نے یعنی کہ وہ اس میں اس نے یہ تو اب اس کے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے، اس نے انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی ہے یہ دے کے لوگوں کو. اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں 4-5 ہزار روپے میں وہ دوائی جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو فیڈرل منسٹر جو ہیں انہوں نے جو بڑی اہم باتیں کی ہیں اس میں سے میں دکھائے نا، ہاں وہ دکھاتے بھی ہیں، لیکن ایک اہم بات آصف میرے خیال میں آپ نہ بتائیں، ان کے منہ سے کلام شاعر با زبان شاعر. چلیں تو پھر ذرا دکھا دیں جی مصطفیٰ کمال صاحب کا انٹرویو جو ہے. تھینک یو ویری مچ آصف بھائی. ایسا ہے کہ جو یہ ریفیوزلز ہیں نا، یہ ساری ہیومن مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، اور انسانوں کو سمجھانے اور ان کے سمجھ میں جو چیز آئی ہوئی ہے غلط اس کو ایڈریس کرنے کا مسئلہ ہے. یہ سب کچھ ریلیٹ کرتا ہے ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی سے. یہ جو سارا ریفیوزلز ہے اٹ مینس کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو اپنی صحیح بات باور کرانے میں ناکام ہے نا، یہ بھی ریفیوزل ہے. ورنہ مجھے تو پتہ ہے نا کہ میری پروڈکٹ جو ہے وہ خدا نخواستہ غلط نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ تو یہ دیٹ مینس کہ جتنے بھی لوگوں کے دماغوں میں نیگیٹو سوالات یا باتیں ہیں وہ اس کے قصوروار ہم ہیں. میں ڈیفینیٹلی آج تو میں اتنے سالوں میں جو کچھ ہوا سارا سب کی رسپانسبلٹی میں لیتا ہوں. میں تو کسی کے اوپر بلیم نہیں ڈالتا کہ ہم ان کو اپنی صحیح بات ان کی غلط باتوں کو ہٹا کر ڈالنے میں ناکام ہے نمبر 1. تو اور دوسرا ریفیوزل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. تو جو جہاں پر ایکسیس ہے اور وہاں ریفیوزل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے جانا چاہیے، اور ہم اس کے اوپر بہت ایگریسولی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. وہ ہے کمیونیکیشن کا جو ہمارا ٹول ہے، اس کا جو بجٹ ہے، اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کو بہت اچھی طریقے سے ریویو کر کے نئے پیکیجز کے ساتھ اس کے ساتھ مارکیٹ میں اترنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم سوشل میڈیا ٹول استعمال کریں، ہم انفلوئنسر استعمال کریں، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ میڈیمز آف ایڈورٹیزمنٹ استعمال کریں، اور ایڈورٹیزمنٹ کا کانٹینٹ استعمال کریں. وہ جو سوالات دماغوں میں ہیں ہم اس کانٹینٹ میں اس کو ایڈریس کریں، نہ کہ ہم جو ہے وہ دماغوں میں سوالات کچھ اور ہیں اور ہم اپنے کانٹینٹ سے جواب ہم اس کو کچھ اور دے رہے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں تو میں خود پرسنلی جو بھی کریٹیو رائٹرز ہیں، جو کمپنیز ہیں، جو یونیسیف ہے جو کام کر رہا ہے، میں ان کے ساتھ گھنٹوں لگا رہا ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے ان سے صحیح کمیونیکیشن کر کے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ہیلتھ ورکر کے نوک کرنے سے پہلے اس گھر میں ہمارا نیریٹو پہنچ چکا ہو. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا نیریٹو اس طرح سے نہیں پہنچ رہا، مسکنسیپشن ہے، اور اس پر جا کر ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ تضاد آ رہی ہے. دیکھیں وہاں پہ تو لوگوں کو نہ کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے نا. وہ تو جو ہے وہ طالبان کی اس وقت جو حکومت ہے، اگر وہ تیار ہیں تو سارے محلے کو تیار ہونا ہے. تو جہاں جہاں وہ چاہتے ہیں ان کا کوئی نو گو ایریا بھی نہیں ہے، ایکسیس بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک پابندی لگائی ہوئی ہے قندھار میں، جہاں پر وہ گھروں پہ نہیں جانے دیتے اور مسجدوں میں لے کر آتے ہیں. وہاں پہ چونکہ لیڈرشپ ہے وہاں پہ گھروں پہ نہیں جانا. ادر دین قندھار جو ان کی بڑی ایکسٹینسو قسم کی ڈور ٹو ڈور یہ کیمپین ہے. تو وہاں پر ان کو یہ والے چیلنجز نہیں ہیں. ہم نے تو سرکاری جو طاقت ہے ان ریفیوزلز کے اوپر استعمال نہیں کر رہے نا ہم نے. اور میں نے تو آنے کے بعد اور اس کے کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک ریجیڈیٹی ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے سارا. تو پھر ہمیں اس کو پیکج کر رہے ہیں. ایکچولی ہم بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید قصور ہمارا ہے کہ ہم صحیح طرح سے اپنی بات کو بتانے میں تھوڑی سی ہماری اندر کوئی کمی رہ گئی ہے. کیونکہ جیسے ہم یہ آئسولیشن میں فرض کریں کہ پولیو کی ایڈورٹیزمنٹ کو ہم چلا رہے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ ہم سے پولیو کا ہی کام کر رہی ہے ہیلتھ منسٹری. نہیں بھائی، ہم نے 7-8 ہم ہیپیٹائٹس سی سے بھی بچانے کی کیمپین کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ ڈائبٹی کی بھی کیمپین کر رہے ہیں. یہ کینسر، سروائکل کینسر سے بچانے کی بات چیت چل رہی ہے. 12 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے بھی لگاتے ہیں، روٹین ایمونائزیشن بھی کرتے ہیں. تو پولیو از ناٹ دی اونلی ون. لیکن پرسیپشن کامن کیا ہے، عام آدمی سے پوچھو اس کو کچھ یاد، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے سارے پیکیج کو اکٹھے کر کے بتا کے، کیونکہ کیا ہے مسٹرسٹ ہے نا. لوگ کہتے ہیں یار ہماری تو کیئر نہیں کرتے. ہمیں اس کو بتانا ہے کہ نہیں یار ہم آپ کی کیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہماری کیئر کرتے نہیں ہیں، لیکن اس پولیو کے اوپر جو آپ اتنا ایمفیسائز کریں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی فورن ایلیمنٹ ہے، ہمارا کوئی نقصان ہے، آپ کوئی یہودی ایجنٹ ہو گئے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ.
ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہم پولیو کے اوپر بات ضرور آپ سے بھی کر رہے ہوں گے لیکن ہم یہ اور 10 کام آپ کے لیے کر رہے ہیں. تو یقیناً ہماری ڈیفیشنسیز رہ گئی ہوں گی لیکن آپ ہمیں اس طرح سے نہ پرسیو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ری پیکیج کریں گے, ری برانڈ کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت اثرات آئیں گے اور آ رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں آپ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں میں نے اپنی نظروں کے سامنے, آنکھوں کے سامنے فرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ 2 باتیں ہیں. ایک تو انجیکشن ہمارے یہاں بھی لیتے ہیں نا, یہ جو پیدائش پہ جو انجیکشن لگتے ہیں اس میں پولیو کے انجیکشن لگتے ہیں, جو ٹیکے لگتے ہیں پیدائش پہ جو ٹیکے لگتے ہیں ہاسپٹل میں ہی, اس میں یہ پولیو کے انجیکشن شامل. اچھا وہ سب سے افیکٹو ہے سارا. اور یہ تو چونکہ یہ ماسز میں جانا ہے تو یہ جو قطرے ہیں یہ اس کی ایک سبسڈیز ہیں, اس کو سبسٹیٹیوٹ کرتی ہیں ساری چیزیں. جہاں تک آپ نے افغانستان کی بات کی نا, دیکھیے دنیا جو ہے وہ ساری باتوں میں بڑی کوگنیزنٹ ہے. آپ کو ٹریولنگ پرابلم ہو رہی ہے, آپ کو حج عمرے میں پرابلم ہو رہی ہے, آپ کو دنیا میں اور بھی سینکشن لگ جائیں گے خدا نخواستہ اگر یہ اس کو افغانستان نے نہیں, وہ سمجھتے ہیں اس والی بات کو. بہت سارے ٹریڈ بیریئرز آ رہے ہیں, بہت سارے آپ کو ایڈمیشن میں بیریئرز آ رہے ہیں, بہت سارے آپ کو جو ہے وہ ٹریولنگ میں بیریئرز آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے اور ہے کہ بھئی نہیں ہمیں, اور ان کو سمجھ آ گئی ایک دفعہ یہ بات کہ بھئی ہمیں اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں, کر نہیں رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹینسو قسم کی, اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. جو لوگ وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں نہیں ہو رہا, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی جن کا جس طبقہ فکر کے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ تو اپنے یہاں یہ کر رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کر رہے اس والی بات کو. دیکھیں آصف بھائی ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہے وہ میں کوئی بھی ڈیٹ کہوں گا نا, وہ ڈیٹ جو ہے وہ کوئی کانکریٹ سبسٹنس اس کے اندر جو ہے نہیں ہوگی کہ میرے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ گزشتہ کل ہو چکی ہوتی. جو بھی گیون سینیریو میں ہم کر سکتے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی, رائٹ فرام دی پرائم منسٹر سے لے کر نیچے. تو یہ جو ایک بات ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ اگر میرے پولیو ہیلتھ ورکرز سے, وہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں, اگر ان کی طرف سے بھی کوئی ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں ڈیٹا فجنگ میں, رپورٹ کرنے میں, ویکسین کو لے کر جانے میں کوئی مسئلہ اگر ہو رہا ہے جو کہ ہمارے پاس اس کا پروونشل گورنمنٹ ہے لیکن ہم اس کو اون کرتے ہیں فرض کریں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں کمیونیکیشن کے ذریعے بات اپنے کمیونیکیشن ٹول کے ذریعے پاکستانیوں کو ہر گھر میں اتنی ہم اویئرنیس دے دیں کہ وہ خود سے پریشان ہو کر جو ہمیں ڈھونڈیں, بجائے اس کے کہ تو اس کا فرق پڑے گا. جب تک یہ فیلنگ نہیں ہوگی نا, اور ہم پش کر رہے ہوں گے, ہمیں پل اسٹریٹجی پہ جانا ہے کہ ہم دماغ کو اتنا بہتر کر دیں, ہم اتنا اچھا کر دیں کہ وہ جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہو کر وہ اس پولیو کے ڈراپ کو پینے کے لیے خود قریبی BHUs میں چلے جائیں, کانٹیکٹ کریں اور معلوم کریں. ہمیں اس لیول پہ لے کر آنا ہے, جب جا کر ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو اس لیول پہ لے کر آنا ہے. اگر یہ والا کام ہو گیا نا, تو جن علاقوں میں ہمارا ایکسیس نہیں ہے نا آج, ان کے لوگ باہر تو نکلتے ہیں, ان کے پیچھے تو کوئی نہیں آ رہا, وہ بھی جا کر اپنے بچوں کو کہیں جا کر پولیو کے خطرے پلا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی کمیونیکیشن کو, اس لیے کہ دیکھیں یہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کو بتانا ہے کہ دشمن موجود ہے. تم اپنے بچوں کو اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے بچے جو ہے وہ جب اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ہو رہے ہیں کیسز, آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں 18 میں سے 16 کیسز جو ہیں وہ ساؤتھ KP کے ہیں, اور وہ علاقہ ہے جہاں پر ہم جو ہے ایکسیس نہیں ہو سکے. تو یہ تو ثابت ہو گئی نا بات کہ جہاں پر ہم ایکسیس نہیں ہے وہاں پر یہ کیسز آ گئے. جی ہم نے جو ہے کمپلینس کی, تو بہت ہی افسوس اور بڑی ملک دشمنی والی بات ہے جو لوگوں نے شروع کے دنوں میں یہ کام کیا کچھ لوگوں نے, اور ہم نے ان کی پراپر کمپلین کی FIO کو اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جن کا یہ کام ہے سائبر کرائم کو روکنے کے لیے, اور کچھ لوگ اپریہینڈ ہوئے اور اس کی رپورٹنگ ہوئی باقاعدہ. اور ہم فردر کہ اتنا جھوٹی ویڈیوز ڈال کر, بچیوں کی ویڈیوز ڈال کر, کسی شیلنگ کے واقعے کو دکھا کر کہ بھئی یہ ویکسین لگا کر, اس کی انتہا. اور مجھے کوئی اس میں بعید نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ویکسین ہم چائنا سے, گاوی جو چائنا سے خرید رہا ہے, تو میں تو کہیں سے اس کو اس والی بات پہ بھی جو ہے وہ کہیں کہ بھئی یہ کوئی اس ملک کے خلاف, اور اس لیے کہ آج تو کے دور میں تو یہ سارا وار سوشل میڈیا کا وار ہے. تو کہیں کوئی بیرونی ملک سے بیٹھ کر جو ہے وہ بیرونی ہمارے مخالفین جو وہ یہ والا کام نہ کر رہا ہوں. کیونکہ میں حیران اس والی بات پہ کہ کون ایسا آدمی ہے
جو کہ ایک جو ہے وہ جان بچانے کی چیز کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو بات کریں. تو ہم نے اس کو بالکل اس کی کمپلین کی ہے, لوگ پکڑے بھی گئے ہیں, اور پھر ہم نے وہاں پہ جہاں پہ سارا واقعہ ہے وہاں پہ ہم نے پھر اپنا کانٹینٹ ڈالا ہے اور اپنی جو ہے وہاں پہ کیمپین چل رہی ہے اس حوالے سے. آصف بھائی ایسا ہے کہ جب یہ چیزیں سروائکل کے اوپر جب پہلے دن کے بعد جب تھوڑا سا یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور میرے پاس نیگیٹو رپورٹس آنے لگیں تو میں بڑا پریشان ہوا اس چیز پہ کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو میں بہت ساری کوشش اور سوچ کے بعد اللہ نے دماغ میں بات ڈالی, تو اور وہ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا میرے لیے. پھر میں نے اپنی فیملی سے بات کی, بچی سے بات کی, گھر میں بات کی, تو ڈیفینیٹلی دیر واز ریلکٹنسی, وہ سب نے پہلے تو منع ہی کر دیا. پھر میں نے یہ بات کی کہ دیکھو یہ نارمل ہم اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں کر رہے یہ کام, یا کسی یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ نیت کریں کہ رب کی رضا کے لیے کریں یہ کام. اور ہمارے اس ایکشن سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں بھئی اگر زہر خدا نہ خواستہ ہے یا اس میں کوئی بات ہے تو میں اپنی سگی بچی کو تو نہیں پلاؤں گا اس کو خدا نہ خواستہ. تو میں نے کہا میرے پاس اس والی بات کی باتوں سے جواب دینے کے بجائے اس والی بات کا کوئی اور جو ہے وہ نہیں ہے. تو خیر جب رب کی رضا کی بات آئی تو سارے گھر والے مان گئے, اور پھر اس پہ یہ بھی بحث چلنے لگی, ڈیبیٹ ہوئی ہماری ایک دن کہ بھئی ہم وہ ماسک لگا کے کریں اس والے کام کو یا جو ہے وہ ویسے. تو پھر ماسک لگانے کے بعد بھی وہ ایمبیگوٹی رہ جاتی کہ پتہ نہیں جو ہے وہ ماسک کے پیچھے جو کس کی بچی میں لے آیا ہوں. تو میں نے کہا بھئی اگر کرنا ہے تو رب کی رضا کے لیے تو بھئی جیسے بالکل کوئی ایمبیگوٹی. تو الحمدللہ میں تو یہی کر سکتا ہوں. میں تو قوم کی بچیوں کو بچانے کے لیے مجھے بہت عزیز ہے اپنی بچی, مجھے قوم کی ساری بچیاں عزیز ہیں, تو میں تو یہی کر سکتا تھا اور ہم نے کیا, اور اس کا بہت اثر ہے. 40% جو ہے وہ اس دن میں تھی ہماری وہ کیمپین کی رپورٹ, اسی دن پنجاب میں وہ 58% پہ چلی گئی, 18% کا جمپ لگا ہے جو کہ روز گرتا چلا جا رہا تھا. تو ہماری اب جو ہے وہ جو ٹرینڈ ہمارے پاس آ رہا ہے اس دن کے بعد سے وہ پازیٹیو ٹرینڈ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ بیچارے سازشی نہیں تھے لیکن صرف اور صرف جو ہے وہ کسی کے انفلوئنس میں آ کر ان کا سارا جو ہے وہ اس ایک ایکشن سے لوگوں نے سب زائل ہو گیا. سارا نیگیٹو پروپیگنڈا اور چیزیں جو لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ نہیں, کیونکہ ایک مسٹرس گورنمنٹ پہ بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا پلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا انجیکٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ میں بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اگر کوئی ایک بھی میری بیٹی بچ جاتی ہے جو پہلے نہیں لگوا رہی تھی یہ دیکھ کر لگوا رہی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پورے خاندان کی جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے. آپ نے پولیو والی جو بات کی بالکل ہمیں جو ہے وہ, اب میرے پاس جو ہے وہ 1 سے 5 سال کا کوئی بچہ ہے نہیں اپنا, ابھی تو نہیں ہے, تو اب میں ہی پی سکتا ہوں ابھی فی الحال تو سب کے سامنے, اور جو بچے بڑے ہیں ان کو پلوا سکتا ہوں. لیکن اس سے مجھے تھوڑی سی کیس اسٹڈی اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ہمارے سارے پبلک ریپرزنٹیٹیوز اور سارے لوگ اگر اس کو جو ہے نا اس چیز کو اپنائیں کہ ہر گھر میں ہر چیز, تو ہم اپنی جو ہے وہ اس میں کوئی ہم اس کو پبلسائز کریں. جو پبلک اور ریپرزنٹیٹیوز ہیں گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو پھر جو ہے نا اس کو بہت زیادہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بغیر جواب دیے کچھ ایکشن سے اس کے جوابات چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ ان ساری نیگیٹیوٹیز کا کچھ بھی جواب دیے بغیر صرف اپنے ایکشنز دکھائیں گے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. تو مجھے اس پورے ایپیسوڈ سے جو میرے پاس کیس اسٹڈی میں یہ بنی ہے, میرے سامنے جو تجربہ ہوا ہے سارا, یہ میں اس سے اور بہت ساری چیزیں آگے سوچ رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئیں گے اس سسٹم میں انشاءاللہ تعالیٰ چیزوں کو اٹھاتے ہوئے. میں پاکستانیوں کو آپ کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ ہاسپٹل بنا کر دوا لا کر اور ڈاکٹر لا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ہیلتھ کیئر نہیں دی جا سکتی, کیونکہ اگر آپ مریض بننے سے نہیں روکیں گے تو جو ہے وہ ہسپتال ناکافی ہیں, ڈاکٹر ناکافی ہیں. تو دنیا جو ہے وہ چلی گئی ہے پریونشن کے اوپر, اور دنیا چلی گئی لوگوں کو بیمار, اپنی قوموں کو بیمار ہونے سے بچانے کے اوپر. اور بیمار ہونے سے بچانے کی جو کڑی ہے نا وہ یہ ویکسینیشن ہے. تو یہ جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں, اب ہم پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ 12 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگاتے ہیں, پھر پولیو کے ٹیکے لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے یہ سروائیکل کینسر آ گیا, پھر ہیپاٹائٹس سی کے اوپر جائیں گے. اب اگلے 10 سالوں کے بعد دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی کینسر سے نہیں مرے گا. تو کیسے نہیں مرے گا؟ آپ ویکسین کریں گے نا, آپ جو آپ اس کی ویکسینیشن لگائیں گے, آپ اس کی جو ہے وہ اور مختلف بیماریوں. بھائی آپ کووڈ آپ کے سامنے ہے نا, کووڈ میں لوگ مر رہے تھے تو اس کی کیا ایجاد ہوئی بچانے کے لیے؟ ویکسین ایجاد ہوئی.
تو لوگوں کو یہ بتانی بات ہے کہ دیکھیں دنیا جن بیماریوں سے اپنے آپ کو فارغ کرتی چلی جا رہی ہے اس کا طریقہ کار یہ ٹیکے لگوانا ہے. تو اگر ہم وہ ٹیکے لگوانے, یہ پریونشن ہی ٹیکے ہی پریونشن, تو میں یہ اور یہ ہمیں بار بار مجھے بات کرنی ہے کہ ہمیں لوگوں کو مریض بننے سے بچانا ہے, اور مریض بننے سے بچانے کا نام کی جو کڑی ہے وہ کڑی یہ انجیکشن اور یہ ٹیکے لگوانا, جب ہی آپ مرض سے بچ سکیں گے. آصف یہ بات تو مصطفیٰ کمال کی آپ نے سنائی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ظاہر ایک سٹیپس لے رہے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو میں ایک اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا, ان دنوں میں بڑا سیڈ ہوں اور میں بڑا دکھی ہوں. ایک پرسنل میں آپ کو کہانی سناؤں, اپنی کہانیاں, ظاہر ہم انسان ہیں. میری بچپن میں ہمارے پڑوس میں ہماری ایک بڑی بہن تھی, سمینہ ان کا نام تھا. ان کو کچھ عرصہ پہلے کینسر ڈائیگنوز ہوا, اور بڑی خوش اخلاق ان کی ایک ہی بچی جو آج کل باہر برطانیہ میں ہوتی ہے, وہ جو سنگل پیرنٹ تھی, بڑی جد و جہد کی, تنہا اپنی بچی کو پالا پوسا, باہر بھیجا. آرمی پبلک سکول جہلم میں وہ پڑھاتی تھی. آرمی پبلک سکول میں ابھی 2 روز پہلے ایک ان کی میموریل میں ایک بورڈ لگایا گیا, ایک میموریل لگایا گیا, یادگار بنائی گئی ہے. وہ اردو کی ٹیچر تھیں اور بڑی خوش اخلاق تھیں. وہ کینسر سے لڑتے لڑتے آج سے چند دن پہلے جہلم میں ان کی وفات ہو گئی. کتنے ایسے لوگ ہیں. اور میرے ساتھ تو ایک میری تو بڑی بہن تھیں, میں نے ان سے بچپن میں سیکھا, پڑھا میں نے ان سے. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ وہ انگلش گرامر ہوتی تھی, وہ ان کو باجی نے اپنا ایک فارمولہ بنایا ہوتا تھا, تو انہوں نے مجھے سمجھایا, میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. میں آنیسٹلی جب میں نے سنا ان کا جنازہ ہو چکا تھا, مجھے ایک دن بعد پتہ لگا کہ اس طرح ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے. اور وہ جب بیمار تھی تو میں ادھر اسلام آباد میں اپنے ایک عزیز کے گھر پہ تھی, تو میں ان سے ملنے بھی گیا. مجھے آنیسٹلی اتنا دکھ ہوا کہ آپ کا کوئی پیارا جس کے ساتھ یہ ہوا ہو اور وہ اچانک چلا جائے. اور اس کی اپنی ایک جدوجہد کی کہانی, ان کی آخری دم تک خواہش تھی کہ وہ اپنی بچی کے پاس جائیں, نہیں جا سکیں. آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں اعزاز کیونکہ لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے تو اس میں پھر ٹائم نہیں ہوتا, اور پھر تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. اب دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کی جو اچھی بات جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا, اب مجھے پتہ ہے وہ اپنی بیٹی کو کیسے کیمرے کے سامنے لے کے آئے ہیں. پہلے انہیں فیملی کے اندر ایک جنگ لڑنی پڑی کہ ان کا خیال تھا کہ یار پردہ ہوتا ہے ان کے ہاں, تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ بچی آئے. پھر فیملی نے کہا اس کو نا ماسک پہنا کے لے جائیں, تو انہوں نے کہا نہیں. پھر یہ باتیں ہوں گی کہ ان کی تو بیٹی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس کو لے کے جاؤں گا, اور اگر میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں تو میں اپنی بیٹی کو یہ ویکسین لگوا کے دوسروں کو بتاؤں گا کہ میں اپنی بیٹی کو لگا رہا ہوں, اور واقعی پوری دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو لگوانی چاہیے. اچھا اب اس میں ایک چھوٹی سی میں بات اعزاز اور ایڈ کر دوں. دیکھیں جس دن فیڈرل منسٹر نے اپنی بیٹی کو ویکسین لگوائی, اس دن ویکسین لگوانے کا جو ریشو تھی جو پہلے بڑی نیچے تھی, وہ اس میں سپائک آئی 18% اس میں. اچھا انٹرسٹنگ, 18% اس میں اضافہ ہوا جس دن ان کی بیٹی کو لوگوں نے لگتے دیکھی کہ یہ ویکسین اپنی بیٹی کو بھی وہ لگا رہے ہیں, اور یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے. خدا کے لیے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یار آپ جن ایشوز کے بارے میں نہیں جانتے نا, کم از کم ان کے بارے میں غلط باتیں کیوں پھیلاتے ہیں. آپ ایسے معاملے میں کیوں جاتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہے. جن بیماریوں سے دنیا کے 151 ملک یہ ویکسین لگا چکے ہیں اور ان بیماریوں سے نکل چکے ہیں, ہم آج تک ان بیماریوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب جو ایک چھوٹی سی بات ایک دیکھیں, جو اگلا وہ انیشیٹو وہ بتا رہے تھے ہمیں یونیورسل میڈیکل ریکارڈ کا, وہ کتنا زبردست انیشیٹو ہے کہ پورے پاکستان میں آپ کے CNIC کے ساتھ آپ کی ساری میڈیکل ہسٹری جو ہے ٹریک ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا آپ کون سی میڈیسنز لے رہے ہیں, کیا آپ کے مسائل ہیں, آپ کو ہر جگہ پیپر اٹھا کے نہیں دوڑنا پڑے گا. اور پھر ایک پورا ڈیٹا بینک ہمارے پاس ہوگا کہ پاکستانی کتنے پاکستانی کس قسم کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, اور پھر آپ کی جو نیشنل پالیسی ہوگی ہیلتھ کی وہ اس کے بیس کرے گی اس ڈیٹا کے اوپر. آصف میں آپ کو بتاؤں, میں جو مصطفیٰ کمال کا جو پہلا جو شروع کا امیج تھا میرا کوئی اچھا نہیں تھا, اور جب ہماری ملاقات ہوئی اور بڑا میں نے انہیں بتایا بھی, میں نے کہا جی میرا آپ کے بارے میں کوئی اتنا اچھا وہ جسے کہتے ہیں نا امپریشن نہیں, وہ ان کا ایک انداز تھا جو شاید مجھے کسی بات سے نہیں لگا. اور پھر جب ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بڑی اچھی ایک تعلق میں بن گئی. پھر میں
یہاں پہ ہم اکٹھے کھانا کھایا، کراچی میں گئے، وہاں پر میں نے بڑی لمبی ان سے گفتگو کی. پھر یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی 2 دفعہ آئے ہیں. ایک دفعہ آپ نے بلایا تھا، اس سے پہلے میں نے بھی بلایا تھا. تو ہی از سچ اے نائس مین، ویری کمیٹیڈ ٹو ہز ورک. آئی وش کہ جس طرح وہ اپنے ہیلتھ کے کاموں سے کمیٹیڈ ہیں ہمارے باقی وزیر بھی. یعنی کہ ہم ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، میں مصطفیٰ کمال صاحب سے سیاسی اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ان کا اپنے کام سے کمٹمنٹ مجھے بہت اچھی لگی. آئی وش کہ اور ہمارے باقی وزیر بھی اس طریقے سے ہمارے باقی وزیر بھی اس طرح سے ہوں. تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات دینا ہو تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.